नून को स्टार्ट करना है। ये बिल्कुल छोटी सी सूरत है, सूरह मोमिनून। शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद बेशक अफलाहा, अफलाहा कामयाब होना, अलमुमिनून मोमन, बेशक कामयाब होगे मोमन। अब मोमन कौन है? अल्लज़ीना, जो हम वो, फ़ी में सलातहिम, अपनी नमाज़ों में, खाशिऊन, खशू व खजू करते हैं, आजिज़ी करते हैं। बेशक मोमन कामयाब हो गए जो अपनी नमाज़ों में आजिज़ी करते हैं। वा और अल्लज़ीना लोग, हम वो, अन से लग फजूल वाहियात बातों से मोरजून, मुँह मोड़ने वाले हैं। कि मोमन कामयाब हो गए। यहाँ बताया गया कि कामयाबी का सेहरा मोमनों के सर पे है और कामयाबी मोमनों को मिलेगी। और मोमन कामयाब कौन होंगे? मोमन है कौन है? सबसे पहली उनकी क्वालिटी ये है कि वो अपनी नमाज़ों में आजिज़ी और इनकसारी दिखाते हैं और नमाज़ों के तरीक़ों से अदा करते हैं, ना कि नमाज के अंदर ठूंक पे ठूंक कव्वे की तरह मार कर चले जाते हैं। इंतहाई सुकून के साथ नमाज को अदा करते हैं। और दूसरे नंबर पर क्या करते हैं कि वो फजूल किस्म की गुफ्तगू, बेहयाई की गुफ्तगू व हयात किस्म की बातों से अवॉइड करते हैं। ना सिर्फ खुद अवॉइड करते हैं बल्कि वो किसी ऐसी महफ़िल में भी नहीं जाते जिस महफ़िल में फजूल किस्म की गुफ्तगू हो रही होती है। और अगर कहीं पर वो मौजूद हों और वहाँ पर फजूल किस्म की गुफ्तगू शुरू हो जाए तो वो कालू सलामा कहते हुए कि हम वहाँ से उठकर चले जाते हैं, वहाँ बैठकर उन बातों से मज़े नहीं लेते। तो ये मोमन की ये पहचान दूसरी है आगे कामयाब मोमन की, कि नमाज़ों में आजिज़ी के साथ साथ वो बेहयाई और फजूल बातों से अवॉइड भी करते हैं। व और अल्लज़ीना लोग, हम वो, ले ज़कात, ज़कात को फ़ाइलून, अदा करने वाले, और वो ज़कात भी अदा करने वाले होते हैं। यानी अगर साहिब निसाब हो, साहिब निसाब कौन होते हैं? जिनके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोले चांदी या इनमें से किसी एक के इक्वल अमाउंट पूरे साल के लिए मौजूद हो तो वो 2.5% एनुअल के हिसाब से ज़कात पे करते हैं। तो इस वक्त जो है वो ज़कात का निसाब तकरीबन कोई 89,000 के करीब बन रहा है कि जिसके पास 89,000 जो रुपये हैं वो उसके अकाउंट में पूरे साल तक मौजूद रहे तो वो 2.5% के हिसाब से ज़कात पे करेगा। तो फिर मोमिनून की ये पहचान क्या आगे? मोमिनीन कि वो ज़कात भी अदा करते हैं। फिर वल्लज़ीना, वो लोग, हम वो, ले फ़ुरूजिहिम, अपनी शर्मगाहों की हाफिजून, हिफाजत करते हैं। और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत भी करते हैं। अगली लाइन उसके साथ है, फिर हम बात करेंगे। इल्ला, मगर, अला पर, अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों पर, आउ या मा मालकत ईमानुहुम, अपनी लौंडियों तक महदूद रहते हैं, या वो अपनी बीवियों और लौंडियों तक महदूद रहते हैं। फ़इन्नहुम, तो वो, गैर नहीं मलूमीन, मलामत ज़दा इल्ज़ाम वाले, तो उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं। फ़मन, पस जो, निबतगा, तलाश करेगा, वराआ, दूर, हट के इससे, ज़ालिका, ये, और कोई जो इससे हट के तलाश करेगा, फ़उलाई का, यही वो लोग होंगे, हम और आदून, जो ज़्यादती करने वालों में से होंगे। अब यहाँ पे क्या बात आ गई कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिर्फ अपनी बीवियों और लौंडियों तक महदूद रहते हैं, तो ऐसे लोगों पर कोई इल्ज़ाम नहीं। लेकिन जो कोई इससे हटेगा तो वो ज़्यादती करने वालों में से कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ उन मोमिनीन की ये पहचान बताई जा रही है कि मोमिनीन अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत करते हैं। और एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दे
میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صرف دو چیزوں کی گارنٹی آپ نے مانگی، ایک آپ نے فرمایا کہ جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی گارنٹی دے دے، اور دوسرا فرمایا کہ جو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے، دو چیزوں کی جو گارنٹی دے، ان کو کنٹرول کر لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی گارنٹی دے دی، اور صرف اپنی بیویوں تک ان کو محدود کر دیا گیا۔ آگے جو لفظ تھا لونڈیوں کا، چونکہ اس زمانے میں لونڈیوں کا تصور تھا غلام عورتیں جو خرید و فروخت میں آتی تھیں یا جنگ میں آتی تھیں، چونکہ اب یہ تصور ختم ہو چکا ہے، اب لونڈیوں کا کوئی تصور نہیں ہوگا، اب صرف اور صرف بیویوں تک ہی محدود رہ جائے گا۔ اب اگر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی عمل کرتا ہے تو زنا اور بدکاری کے زمرے میں، اڈلٹری کے زمرے میں آئے گا، اور ایسا شخص جو ہے وہ حد سے بڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور وہ لوگ جو زنا کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اتنے خوفناک قسم کے الفاظ ملتے ہیں کہ ایون کہ یہاں تک ملتا ہے کہ ان کی شرمگاہوں کو نوچا جائے گا، یہاں تک کہ جانور اس کو نوچ رہے ہوں گے، یعنی اتنا خوفناک قسم کی سزا کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب اگلی بات یہ آگئی کہ مومن کی اگلی پہچان کیا ہے؟ والذین، وہ لوگ، ہم وہ، لے اماناتہم، اپنی امانتوں کو، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کا، راعون، خیال کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اچھا، امانت سے مراد کیا ہے؟ امانت سے مراد یہ نہیں کہ اگر کسی نے 1,00,000 روپے دے دیا اور ہم نے اس کو استعمال کر لیا، اور جیسے ہی اس نے مانگا ہم نے اسی وقت سے 1,00,000 روپے دے دیا، تو یہ امانت نہیں کہلائے گی۔ امانت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز دی جائے وہ ویسے ہی بے عین ہی اسے واپس کی جائے، وہی نوٹ واپس کیے جائیں، وہی بک، وہی پین، وہی پینسل، وہی چیز اگر واپس کی جائے گی تو پھر یہ کہلائے گا کہ اس نے امانت کی۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی سے اجازت لے لی جائے کہ جی آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ کے اس پیسے کو استعمال کر لوں، اور آپ جب بھی اس کی ڈیمانڈ کریں گے میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اگر وہ اجازت دے دے تو ہم پھر اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے۔ اور اگلی پہچان ان کی یہ آ گئی کہ وہ اپنے وعدوں کو ہر حالت میں پورا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اپنے وعدے کو پورا کرو، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ہم جو بھی کسی سے وعدہ کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، وہ محفوظ ہوتا ہے، اسے ہر حالت میں پورا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کا وعدہ کر لیں کسی کے ساتھ تو پھر اسے کسی بھی صورت میں پورا نہیں کریں گے، اور اگر ہم نے گناہ کے وعدے کو پورا کر لیا تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں گناہ بھی ملے گا اور عذاب بھی مل رہا ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ گناہ کا وعدہ ہم نہ کر سکتے ہیں، اور اگر کر بھی لیا تو ہم اسے کسی بھی صورت میں پورا نہیں کریں گے۔ پھر آگے ان کی کیا آگے؟ والذین، وہ لوگ، ہم وہ، علی صلواتہم، اپنی نمازوں کی، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کہ وہ 5 وقت کی نماز کو باقاعدگی کے ساتھ قواعد و ضوابط پورا کرتے ہوئے ادا کریں گے۔ اور نماز کے حوالے سے قرآن مجید میں کوئی 700 دفعہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز ادا کی جائے، اور حدیث کے اندر تو یہاں تک فرما دیا گیا ایک مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ گویا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کر رہا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے گا اپنے رویوں کے اوپر کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر ہم کفر کے
کی طرف تو نہیں جائیں۔ اچھا، یہ جتنے بھی عمل بتا دیے گئے ہیں کہ جو یہ عمل کریں گے ان کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک، یہی لوگ، ہم وہ الوارثون، وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین، یہ لوگ، یارثون، وارث ہیں، نل فردوس، جنت الفردوس کے، کہ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم وہ فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کہ جو مومن ہیں، جو کامیاب ہو گئے، جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہہ سکتے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، ایسے لوگ نہ صرف کامیاب ہوں گے بلکہ وہ جنت الفردوس کے حقدار ہوں گے، جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگی جائے تو اللہ سے جنت الفردوس کی دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو ہم سوچیں گے آج بیٹھ کر، خاص طور پر رات کو سوتے وقت، کہ یہ جو مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، کیا وہ ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر ان میں سے ہمارے اندر کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں اور ہم کوئی عمل کر رہے ہیں جو اس سے ہٹ کر ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اللہ سے وعدہ کر لیں کہ ہم یہ دوبارہ ایسا گناہ اور ایسا عمل نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات مغفرت کر دے گی اور ہمیں معاف کر دے گی۔ جی، یہاں تک ہمارا۔ اچھا، اس سے آگے جو 2 آیات ہیں وہ ہمارے پاس سورۃ انعام کی ہیں، 152، 153، 154۔ یہ آپ کے اب موجودہ سلیبس کا پارٹ نہیں ہے، اس سلیبس کو ہم نے اسے ایکسکلوڈ کر دیا ہے۔ تو پچھلی بھی ہم نے دیکھا سورہ حشر کی جو آیات تھی، اور اب یہ جو سورہ انعام کی آیات ہے یہ آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، تو ہم نے اس کو تیار نہیں کرنا۔ جی، یہاں تک اگر اب ہمارے پاس 5 منٹ ہے کویشچن آنسر کے لیے۔ جی، آپ لوگ سوال کر لیں جس نے کرنے ہیں، اور میں پھر تھوڑی دیر کو آپ کی اٹینڈنس کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ جی، جو سر لوگ یہاں آپ پر یہ سمجھ سر آپ نے بولا تھا کہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، اگر کسی کو بہت زیادہ ضرورت ہو، ہم اپنے اوپر نہیں لگا رہے وہ پیسے، اگر کسی نے رکھوائے ہیں، اس کی پرمیشن نہیں لیتے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس سے پرمیشن لیں گے چاہے آپ جس مقصد کے لیے بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ پیسے ہمارے ذاتی تو نہیں ہے نا، تو اب تو پرمیشن لینے کے لیے مشکل بھی نہیں ہے، چونکہ اب ہمارے پاس موبائل موجود ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہے، اب تو دنیا کے کسی کونے میں بھی ہم اس سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور اسے بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے اس پیسوں کو فلاں جگہ پہ یہ جو نیک کام اس میں دے رہے ہیں، لیکن یہ ایز اے قرض کے طور پر ہے، جیسے ہی آپ ڈیمانڈ کریں گے آپ کو یہ پیسے مل جائیں گے۔ تو ادروائز تو ہم کسی اور کی چیز کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟